अज़ीज़ तलबा तालिबात अस्सलामु अलैकुम, आदाब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से हैं। तो अज़ीज़ तलबा, आज हम पढ़ेंगे मुर्गबाज़ी, जो एक अफ़साना आपके निसाब में शामिल है। तो आप जानते हैं कि मुर्गबाज़ी असल में कश्मीरी अफ़साना का तर्जुमा है, और वो कश्मीरी अफ़साना कौन सा है? कुकर जंग। तो बच्चों, कुकर जंग जो अफ़साना है वो अमीन कामिल का लिखा हुआ एक अफ़साना है, कश्मीरी में है, और उसको उर्दू में मुर्गबाज़ी के नाम से तरन्नुम रियाज़ ने तर्जुमा किया है। तो आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि मुर्गबाज़ी तरन्नुम रियाज़ का लिखा हुआ अफ़साना नहीं है, बल्कि तरन्नुम रियाज़ ने इसको कुकर जंग से तर्जुमा किया है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं मुर्गबाज़ी। आपको अमीन कामिल के हवाले से और तरन्नुम रियाज़ के हवाले से नोट दे चुके हैं, ये आप लोग वहाँ से लेक्चर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे मुर्गबाज़ी। बहुत ही दिलचस्प अफ़साना है, और इसमें तज़ाद और तसादुम जो है वो इसकी और तंज़ इस अफ़साने की जान है। तो आप देखेंगे बड़ा दिलचस्प अफ़साना है, गौर व फ़िक्र के साथ पढ़िए। इसमें दो किरदार हैं, जो मुरैल जानी और शाहमाल, उन दोनों के बीच जो तज़ाद है उसकी वजह से दिलचस्पी बरकरार रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मुर्गबाज़ी क्या है? मुर्गबाज़ी असल में समझिए पहले क्या होता है। कश्मीरी में इसका नाम है कुकर जंग। तो कुकर असल में पहाड़ी लफ्ज़ है कुकड़, तो वही कुकर जो है कश्मीरी में उसको मुर्गे को कहते हैं कुकर, और जंग से हो गया कि मुर्गों की लड़ाई। तो मुर्गबाज़ी से क्या मुराद होगी? मुर्गों की लड़ाई। तो ये मुर्गों की लड़ाई के हवाले से ये लिखा गया एक अफ़साना है, जिसमें बहुत ही दिलचस्प अंदाज से इसको वो वाक़ात जो है बयान किए गए हैं। तो अमीन कामिल लिखते हैं, ध्यान में रखना है कि अमीन कामिल का असल अफ़साना है कश्मीरी में था कुकर जंग के नाम से, और उसको तर्जुमा किया गया है उर्दू में मुर्गबाज़ी के नाम से। तो वो क्या लिखते हैं? जो ही शाहमाल ने देखा कि ग़ुलाम ख़ान हाथों में मुर्ग लिए घर के अंदर दाखिल हो रहा है, वो एकदम खड़ी हो गई। तो बच्चों, आपने ध्यान देना है कि शाहमाल कौन है? ये एक किरदार है इस अफ़साने का। ग़ुलाम ख़ान इनका खावंद है, यानी ग़ुलाम ख़ान की बीवी है शाहमाल। तो उसने शाहमाल ने देखा कि उसका खाविंद अपने हाथ में मुर्गा लिए हुए अंदर दाखिल हो रहा है। वो एकदम खड़ी हो गई और अपने फिरन का दामन, बच्चों फिरन क्या है? ये कश्मीरी लिबास है, फिरन जिसको कहते हैं। वो फिरन का दामन भी दोना भूल गई, जो उसके 6 माह के बच्चे ने गीला कर दिया था। यानी शाहमाल को मुर्गा देखते ही इतनी खुशी हुई कि वो जो फिरन धोने के लिए था, उसका किसी बच्चे ने गंदा किया हुआ था, वो भी धोना भूल गई। तो इस खुशी में वो खड़ी हो गई कि मुर्गा आ गया है। उसे लगा कि उसके हाथ ख़जाना लग गया है, और वो मारे खुशी के चिल्ला उठी। यानी उसने सोचा मेरे घर में मुर्गा नहीं बल्कि ख़जाना आया है। क्यों? आगे आपको पता चलेगा वो क्यों खुश थी इतने इस मुर्गे के लिए। आओ तुम इसे ले आए। डर रही थी कि कहीं तुम आज भी खाली हाथ न लौट आओ। यानी ये कौन कह रहा है? शाहमाल कह रही है। वो खुश हो रही है और अपने खावंद से कहती है कि तुम ले आए, तो मुझे डर लग रहा था कि शायद आज भी आप खाली हाथ आएंगे। यानी इससे मुराद ये है कि शाहमाल बहुत पहले से कहीं मांग कर रही थी, मुर्गे की लाने के लिए कह रही थी, और उसका खावंद नहीं लाता था। उसने शोहर के हाथों से मुर्ग तकरीबन छीनते हुए कहा, और उसके परों पर हाथ फेरने लगी। यानी मुर्ग छीनते हुए खावंद उसका खड़ा था, ग़ुलाम ख़ान। उसके हाथों से उसने मुर्गा, जिस तरह हम लेते हैं ना जल्दी से, तो जल्दी से लेते हुए ये अल्फाज उसने कहे कि तुम लेके आए, मुझे लगा था कि आज भी नहीं लाओगे, और उसके परों पर हाथ फेरने लगी। यानी आपको पता है जब कोई चीज़ नहीं आती है या प्यारी लगती है तो हम उसके ऊपर हाथ फेरते हैं। उसने शोहर के हाथों से मुर्गा छीनते हुए और उसके ऊपर हाथ फेरने लगी। मैंने इसकी कीमत 4.5 रुपये अदा किए हैं। ग़ुलाम ख़ान ने लफ्ज़ रुपये पर ज़ोर दिया, जैसे शाहमाल को यकीन दिलाना चाहता हो कि ये कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है। क्या कहते हैं कि शाहमाल क्या कर रही है कि उस मुर्गे को देख रही है, हाथ फेर रही है, और लेकिन ग़ुलाम ख़ान क्या कह रहा है? 4.5 रुपये का लाया है। यानी वो पैसों पर ज़ोर दे रहा है कि इतना महंगा मुर्गा मैंने लाया है। बच्चों, ये बहुत पहले की लिखी हुई कहानी है, तो उस वक़्त 4.5 रुपये बहुत बड़ी कीमत होती थी। शाहमाल को इस बात में कोई दिलचस्पी न थी, यानी उसने गौर ही नहीं की कि पैसों की बात हो रही है। उसने मुर्ग की कीमत अदा की, उससे सिर्फ मुर्ग से मतलब था, और वो उसे देखकर खुशी से
پھولیں نہیں سما رہی تھی۔ بچوں یہ خوشی سے پھولیں نہ سمانا ایک محاورہ استعمال ہوا ہے جس کا معنی ہے بہت خوش ہونا، یعنی مرغے کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہو رہی تھی۔ اس نے مرغ کو آنگن میں چھوڑ دیا اور آبرو اوپر اٹھا کر برابر کے گھر کی کھڑکی کی طرف ایک نظر ڈالی۔ آبرو سے کیا مراد ہے بچوں؟ پلکیں اوپر اٹھا کر، یعنی آنکھیں اوپر اٹھا کر اوپر کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کے گھر کے ساتھ دوسرا گھر تھا، وہ ظاہر سی بات ہے تھوڑا اونچا ہوگا، تبھی وہ اوپر آنکھیں کر کے دیکھ رہی ہے، اس کھڑکی کی طرف نظر ڈالی۔ تو پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد وہ ذرا اونچی آواز میں شوہر سے مخاطب ہوئی، یعنی پہلے اس نے اوپر مڑ کے دیکھا اوپر والی کھڑکی کی طرف کہ وہاں کوئی ہے، تو پھر اس نے کیا کیا کہ اونچی آواز سے اپنے خاوند سے بات کرنے لگی مرغے کے بارے میں۔ اسی قسم کے مرغے کی مجھے تلاش تھی، یعنی زور زور سے کہنے لگی کہ مجھے اس قسم کے مرغے کی تلاش تھی۔ یہ کیا مقصد تھا زور سے کہنے کا؟ کہ وہاں اس کھڑکی جس کی طرف اس نے دیکھا وہاں وہ کسی کو سنانا چاہتی ہے کہ میں نے بھی مرغا لایا ہے۔ حالانکہ بازار گھٹیا قسم کے مرغوں سے بھرا پڑا ہے۔ یہ باتیں کون کہہ رہا ہے؟ شامال اپنے خاوند سے کہہ رہی ہے کہ مجھے ایسے ہی مرغے کی تلاش تھی، حالانکہ بازار میں بہت گھٹیا مرغے ہیں لیکن میں نے نہیں لائے، اسی قسم کے مرغا میں لانا چاہتی تھی۔ جو سارے یعنی گھٹیا قسم کے مرغوں سے بھرا پڑا ہے جو سارے پڑوس نے خرید رکھے ہیں، یعنی اب یہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے پڑوس والی عورت کو جلانا چاہتی ہے، کسی پڑوس والے کو جلانا چاہتی ہے کہ جس نے کیا کیا ہے کہ جس کے پاس وہ پہلے سے مرغے ہیں، تو وہ کہہ رہی ہے کہ وہ گھٹیا قسم کے ہیں اور ہم نے اچھی قسم کا مرغا لایا ہے۔ تو بچوں مرغوں کی بھی اچھی نسلیں ہوتی ہیں، الگ الگ قسم کے مرغے ہوتے ہیں۔ غلام خان نے اس بات پر کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا اور گھر کے اندر داخل ہو گیا، یعنی رد عمل سے مراد ہے کوئی بھی اس کو جواب نہ دیا، کوئی اس کو یعنی وہ زور زور سے باتیں کر رہی تھی لیکن غلام خان نے دھیان ہی نہ دیا۔ مرغے کی ٹانگیں چھوٹی سی ستلی سی بندھی تھیں، چھوٹی سی ستلی سے بندھی تھی۔ ستلی کیا بچوں؟ داغا وغیرہ، یعنی ڈوری سے بندھی تھی، اور وہ بامشکل تمام ذرا سا اچھل لیتا تھا، یعنی اگر مرغے کی ٹانگیں بندھی ہوتی ہیں تو وہ چل نہیں سکتا بلکہ اچھل کے چلتا ہے۔ اس نے اوپر کی جانب نظر دوڑائی، گویا نئی جگہ کا جائزہ لے رہا ہو، اور رسی پر چونچ سے ایک آدھ بار زور آزمائی کی، یعنی زور آزمائی سے کیا ہے کہ کوشش کی اس نے کہ رسی کو کاٹے۔ شامال کے پاس پہلے ہی 2 مرغیاں تھیں، وہ اس احاطے میں کوڑے کے ڈھیر میں چونچ مار کر دانہ ڈھونڈ رہی تھیں۔ اس وقت احاطے سے کیا مراد ہے بچوں؟ آنگن ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر کے آگے پیچھے جو جگہ ہوتی ہے آگے آنگن ہوتا ہے، اس کے لیے کہا گیا ہے۔ صحن میں وہ کوڑا تھا جہاں جمع، تو وہاں سے وہ مرغیاں چونچ کے ساتھ دانے تلاش کر رہی تھیں۔ انہوں نے جب مرغے کو بانگ دیتے سنا تو ٹھٹک گئیں، یعنی جب مرغیوں نے اس مرغے کی آواز سنی تو وہ ٹھٹک گئیں، یعنی اچانک چونک گئیں، اور اس کی طرف مشکوک نظروں سے دیکھنے لگیں، یعنی شک کی نظروں سے دیکھنے لگیں، یا غالباً نو وارد کی صورت و سیرت کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ تو کہتے ہیں کہ یا تو وہ اس کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہی تھیں، یا لگ بھگ ایسا تھا کہ نو وارد یعنی نیا جو وہاں پر مرغا آیا ہوا تھا اس کی صورت و سیرت یعنی شکل و صورت وہ پہچاننے کی کوشش کر رہی تھیں، اندازہ لگا رہی تھیں کہ یہ کیسا مرغا ہے۔ ان میں سے ایک مرغی نے بظاہر لا تعلقی سے مگر باوقار انداز میں اس کی طرف قدم بڑھائے۔ ایک مرغی جو تھی وہ ٹہلتی ہوئی یعنی لا تعلقی سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس کو کوئی مطلب نہیں ہے اس مرغے سے، لیکن پھر بھی اس کی طرف قدم بڑھانے لگی، آگے بڑھنے لگی، جیسے یوں ہی ذرا ٹہل رہی ہو۔ دوسری مرغی نے جو اس دوران کوڑے میں پنجے چلا رہی تھی اپنے ارد گرد گرد و غبار کا بادل سا کھڑا کر دیا تھا اور اس میں نہا گئی تھی جیسے کہہ رہی ہو۔ اب وہ جو دوسری مرغی تھی، آپ کو پتہ ہے جب مرغی کیا کرتے ہیں کہ مٹی میں پنجے مارتے ہیں تو وہ مٹی ان کے سر کے اوپر دھول پوری چڑھ جاتی ہے، تو اسی طرح سے کہتے ہیں کہ ایک مرغی مرغے کی طرف بڑھ رہی تھی اور دوسری جو ہے وہ پوری مٹی میں لت پت تھی اس دھول میں۔ وہ کہتی ہے ہوں، یعنی دوسری مرغی پوری طرح سے مٹی میں بھری ہوئی تھی اور جیسا لگ رہا تھا کہ اس کہہ رہی ہے ہوں،
میں سمجھی پتہ نہیں کون ہے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، ہوا کرے جو بھی ہو، یعنی جو بھی مرغہ آیا ہے آنے دو، مجھے کیا مطلب ہے۔ یہ مرغی اور مرغوں کے بیچ میں آپسی ان کا جو تعلقات ہیں وہ ظاہر ہو رہے ہیں، یہاں پر وہ کیفیت ظاہر ہو رہی ہیں۔ شاہ مال اندر سے مٹھی بھر چاول لے آئی اور مرغے کے آگے بکھیر دیے، مرغا چاولوں پر ٹوٹ پڑا اور کئی روز کے فاقہ کش کی طرح چونچ بھر بھر کے کھانے لگا۔ جب مرغیوں نے مرغ کے تئیں یہ جانبداری دیکھی، وہ بھاگ کر وہاں پہنچ گئیں اور جلدی جلدی دانہ چگنے لگیں۔ دیکھو بچوں کیا ہوا کہ شاہ مال نے مرغے کو چاول ڈالے، دانہ ڈالا، تو وہ مرغیاں جو ہیں وہ بھی دوڑ کر وہاں پہنچ گئیں اور وہ بھی دانے چننے لگیں۔ تو یہ جو تھا مرغ کے تئیں جانبداری سے کیا مراد ہے؟ طرفداری، حمایت، یعنی شاہ مال نے مرغے کو بڑے پیار کے ساتھ دانہ وغیرہ ڈالا، مرغیوں کو وہ مارتی تھی تو اس لیے مرغیاں بھی دوڑ کے وہاں پہنچ گئیں۔ شاہ مال نے برابر کے گھر کی جانب ایک اور نظر دوڑائی، وہاں کسی کو نہ پا کر بآواز بلند مرغیوں سے مخاطب ہوئی۔ تو شاہ مال نے کیا کیا، اب یہ کوشش کر رہی ہے کہ میرے مرغے کے بارے میں میرے پڑوس کی عورت کو بھی معلوم ہو جائے، اس کو بھی پتہ چل جائے کہ میں کون ہوں، میں نے مرغا لایا ہے۔ تو وہ اس کو دکھانا چاہتی ہے لیکن وہاں کوئی نہیں تھا، تو یہ زور زور سے اونچی آواز سے اپنی مرغیوں سے باتیں کرتی ہے تاکہ وہ سن لے۔ ہوش ہوش، تمہیں طاعون ہو جائے، بیچارہ بھوکا ہے اور تم اسے سکون سے کھانے بھی نہ دو گی۔ بچوں طاعون ایک بیماری تھی، مہلک بیماری تھی، جس میں چھاتی بغل کے نیچے گلٹیاں سی بن جاتی ہیں، نکلتی ہیں اور تیز بخار وغیرہ ہوتا تھا۔ بہت پہلے یہ طاعون کی بیماری پھیلی تھی۔ تو یہ مرغیوں کو کہہ رہی ہے شاہ مال اپنی مرغیوں کے دفع ہو جاؤ، تمہیں طاعون کی بیماری ہو جائے، تم مرغے کو سکون سے دانہ نہیں کھانے دے رہی ہو۔ کوئی سمجھے گا جانے کتنے روز کی بھوکی ہیں، یعنی مرغیوں کو کہہ رہی ہے کہ تم میری بے عزتی کرواؤ گی، تم ایسے کھا رہی ہو جیسے کہ تم بھوکی ہو۔ اچھا آگے دیکھیے، مرغیاں اونچی آواز میں کڑکڑاتی وہاں سے بھاگیں، وہ جانتی تھیں کہ شاہ مال نے ناپسندیدگی کا اظہار کیوں کیا ہے، ورنہ انہیں جان بچانے کے لیے یوں بھاگنا نہ پڑتا۔ یعنی ان کو پتہ تھا مرغیوں کے کہ شاہ مال ہمیں مار سکتی ہے، مگر صرف ایک محفوظ دوری تک، یعنی وہ اس سے تھوڑی دور گئیں جہاں وہ گھبرائی سی ذرا دور دور بکھرے چاول کے دانے چگنے لگیں، یعنی اب وہ دور ہو کر جو دور تک بکھرے ہوئے چاول تھے ان کو چننے لگیں۔ تو بچوں یہاں تک ہم نے یہ دیکھا کہ مرغ بازی ایک ایسا افسانہ ہے کہ جس میں تضاد ہے، طنز ہے، اور تضاد اور تصادم ہے۔ تضاد سے کیا مراد ہوتی ہے؟ لڑائی جھگڑا ہوتا ہے۔ تو کس کا ذکر ہوا ہے؟ مرغے کے حوالے سے، مرغ بازی کا، مرغوں کی جنگ، مرغوں کی لڑائی کا ذکر ہوا ہے اس میں۔ تو یہ افسانہ اصل میں انگریزی میں کس نے لکھا ہے؟ امین کامل نے، اور اس کو اردو میں ترجمہ کس نے کیا ہے؟ ترنم ریاض نے۔ تو بچوں اس میں ہم نے یہی دیکھا کہ شاہ مال ایک عورت ہے، کردار ہے اس۔ بچوں یہ بھی یاد رکھنا کہ اس افسانے کا مرکزی کردار شاہ مال ہے، اور غلام خان اس کا خاوند ہے، اس کو بہت عرصے سے وہ مرغا لانے کے لیے کہہ رہی تھی، تو آج اس نے جب مرغا لایا تو وہ خوشی میں اپنے فرن جو اس کا گندا ہوتا ہے اس کو بھی دونوں بول جاتی ہے، اور کیا ہوا کہ وہ خوشی کے مارے پھولے نہیں سماتی۔ اب وہ اپنے پڑوس میں رہنے والی مریل جانی، ایک اور کردار آئے گا، اس کو دکھانا چاہتی ہے کہ اس کے پاس بھی اب مرغا ہے۔ تو بچوں آج کے لیے اتنا ہی، کل کی کلاس میں ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے، تو آپ لوگ پورا دیکھیے، توجہ کے ساتھ پڑھیے، جہاں سے سمجھ نہیں آتی آپ پوچھ لیجئے۔ شکریہ، نوازش۔